अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत को लेकर तशवीश बदस्तूर अभी भी कायम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली सैनेटर्स इस टाइम पार्लियामान में धरना दिए बैठे हैं। रात भी उन्होंने वहाँ पर गुजारी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर अपने जो कारकुनान हैं, अपने जो MPs हैं, उनके साथ धरना दिए हुए बैठे हैं। मसला पूरा ये है कि बानी पीटीआई तक रसाई मांग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी सेहत को लेकर पार्टी में, उनकी फैमिली में तशवीश पाई जा रही है और उनका बेहतर इलाज मुआवजा करवाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं। ऑन द अदर साइड हमने देखा कि कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं कल से लेकर आज तक। बानी पीटीआई के उनके साहबजादों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करा दी गई है। 20 मिनट तक उनके साहबजादों ने उनसे बात की। ऑन द अदर साइड हम ये भी देख रहे हैं कि जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उसके हवाले से भी हुकूमत कुछ चीज़ें मानती नज़र आ रही हैं। आज अता तरर साहब ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रख देते हैं, जिसमें उनका ये फरमाना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनकी आँख का इलाज जो है माहिर चशम जो है वो करेंगे और इस हवाले से जो खसूसी अदारा मौजूद है वहाँ पर उनके सारी की सारी जो सहूलियात फराहम की जाएंगी। साथ ही जो तफसीली उनकी मेडिकल कंडीशन है उनकी आँख के हवाले से उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा भी करवा दी जाएगी। ये तो हुकूमत ने कह लें कि जो एक मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसको थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश की है। अलीमा खान साहिबा ने आज इस हवाले से गुफ्तगू की, वो आपके सामने कर रखते हैं। केपी वाले लोगों ने कहा कि हम सुनेंगे नहीं, हम बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बंद कर दें केपी। जब तक इमरान खान का इलाज नहीं ये करवाते और सही तरीके से, ये रात के अंधेरे के अंदर क्यों लेके जाना चाहते हैं? आपको वार्निंग दे रहे हैं, अभी आप आराम से कर दें, इमरान खान का इलाज करवा दें। आप ये सोच भी ना सकें कि आप इमरान खान को छुपा के दोबारा किसी हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। हम नहीं कबूल करेंगे। हमने उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने ये रास्ते बंद किए हैं। हमारा इम्तिहान ना लें। ये आपने अलीमा खान साहिबा को सुन लिया, वो फरमा रही है कि तशवीश है और फौरी तौर पर इलाज करवाया जाए। ऑन द अदर से हुकूमत ने अभी तक से बातचीत ही की है, मतलब अभी तक जो है एक एक्स पर वज़ीर इत्तलात जो है उनकी पोस्ट आई है, अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। अब क्या बानी पीटीआई के लिए जो ये पूरी सहूलियात या रिलीफ या उनके इलाज मुआवजे की चीज़ें हैं ये एहतजाज के ज़रिए होंगी या ये इस मामले को मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ से कुछ रिलीफ मिल सकता है? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सलमान सफदर साहब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, जहाँ पर जाकर उन्होंने बानी पीटीआई की जो सेहत है उस हवाले से रिलीफ मांगा है। जो क्या तफसीलात जो दरख्वास्त उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की वो आपके सामने रख देते हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा करने की दरख्वास्त दायर की गई है। तोशाखाना 2 मेरिट और तिबी बुनियाद पर सज़ा मुअत्तली का केस बनता है। दरख्वास्त में प्ली ली गई है कि डॉक्टर्स ने दाईं आँख को जो उनका खून है उसकी सप्लाई जो है उसमें देखा गया कि वो मुतासिर है, क्लॉट पाया गया है, जिसकी वजह से उनकी बीनाई जो है वो 85% तक मुतासिर हुई और सिर्फ 15% तक उनकी जो राइट साइड की आंख है उसमें जो कहने के वो देख सकते हैं। बीमारी का इलाज जो है इस्तदा की गई है कि जेल के अंदर मुमकिन नहीं है, इसलिए फौरी तौर पर उनको जो है हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई की उम्र का भी बताया गया कि 73 ईयर्स के हो चुके हैं। इनको इस बुनियाद पर इन ग्राउंड्स पर भी रिहा किया जा सकता है। ऑन द अदर साइड जनाब 190 मिलियन पाउंड केस जो है इसमें भी सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो समात जो केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी अदालत में दायर कर चुकी है, इस्तदा की गई है कि उसको भी जल्द अज जल्द सुना जाए। खान साहब की सेहत को लेकर एक कहने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हल्के हैं उनमें एक तशवीश पाई जा रही है। ऑन द अदर साइड इन सारी चीज़ों को, इन डॉट्स को मिलाया जा रहा है कि अचानक से फ्रेंड ऑफ कोर्ट का आ जाना, CM खैबर पख्तूनख्वा का बहुत वफाक के साथ जो मरासिम है उसको बेहतर करना और इजलासों में जाना, वो सारी चीज़ें भी इनको जोड़ा जा रहा है कि ये क्या एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि शायद बानी पीटीआई को रिलीफ मिलने वाला है, वो अडियाला से बनी गाला या किसी और जगह भी मुंतकिल हो सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इन तमाम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ कराता चलो, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नजम वली खान साहब भी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का। इफ्तिखार साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जो बिनाई है वो 85% जो है वो डैमेज हो गई है, तो ये अब इसको राजदारी के साथ हुकूमत ने कोशिश की कि इस मामले को डील किया जाए, उनका इलाज करवाया जाए, लेकिन अब चीज़ें जिस तरह ओपन हो गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से एहतजाज कर रही है, मुतालबा सामने रखे हुए हैं, ये हुकूमत के लिए खसूसन कितना डैमेजिंग होगा? पहली बात तो ये है कि ये फैसला किसने किया कि कितने % उनकी जो आँख है वो डैमेज हुई है? क्या इस पर कोई मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और किसी मेडिकल बोर्ड ने इसको सर्टिफाई कर दिया है? पहला सवाल तो ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई। उन्होंने बताया कि खान साहब ने खुद ये क्लेम किया, जो पिम्स के डॉक्टर मिले। एक मिनट,
آپ یہ دیکھیں دوست، آپ نے مجھے دعوت دی ہے، سوال آپ کا جواب میں نے دینا ہے. سر میرا یہ سوال ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ کیا اس کے پیچھے کسی کے پاس میڈیکل رپورٹ ہے تو گڈ، اور کیا فرینڈ آف کورٹ نے وہ میڈیکل رپورٹ دی؟ یہ ہم جو اندازہ لگا رہے ہیں اس میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پہ اندازہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا رد عمل بڑا واضح ہے، آپ کے سامنے ہے. جتنی بھی وہ کوشش کر سکتے تھے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے تھے، جہاں جہاں ان سے ممکن ہوا انہوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا. اب عدالت کا جو حکم ہے، یہ فرض ہے حکومت پر کہ اس پہ عمل کرے. اور اس کے ساتھ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، پاکستان کی جیلوں میں رہنے والے تمام قیدیوں کی صحت کے حوالے سے ذمہ داری اس جیل کے سپرنٹ کی ہے، خواہ وہ قیدی بانی کی شکل میں ہو، خواہ وہ اور آدمی کوئی ہو. صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اگر سزا ہوئی ہے یا آپ سزا یافتہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو ہر قیمت پر آپ کی جو صحت اس کا خیال رکھا جائے اور سہولت فراہم کی جائے. اس میں اگر نیگلیجنس ہوئی ہے تو اس سلسلے میں بھی انکوائری کرنی چاہیے، اور جس کی بھی غلطی ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے صاحب، آپ نے سنا ویسے جو ایک کہہ لیں کہ اس پر ایک رائے پائی جاتی ہے کہ فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر صاحب گئے ہیں، انہوں نے جا کے ساری جو ہے خان صاحب کی زبانی جو سنا وہ آ کر انہوں نے سپریم کورٹ میں بتا دیا. اس کو ایک دعویٰ کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک دعویٰ ہے، لیکن اس پہ ابھی تک بہت ساری چیزیں فائنڈنگز جو ہے وہ نہیں آئیں. تو پاکستان تحریک انصاف جس طرح احتجاج کری ہے، جس پہ سیاست کی جا رہی ہے، تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. مطلب کوئی پراپر فائنڈنگ ہوتی، اس کے بعد اس کو اور بات چیت ہوتی. اگر حکومت کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر جو پیمز کے ڈاکٹرز نے معائنہ کیا تھا، حکومت وہ رپورٹ پبلک کر دے، سپریم کورٹ میں جمع کروا دے. خان صاحب کے لائرز نے اور ان کی فیملی نے تو عدالت سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ میڈیکل رپورٹ ہمیں دی جائے. وہ میڈیکل رپورٹ تو ابھی تک کسی کو نہیں دی گئی کہ کیا پروسیجر کیا گیا، کیسے کیا گیا، کتنی بینائی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تو حکومت 1 منٹ میں کلیئر کر سکتی ہے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کچھ مسئلہ نہیں ہے تو وہ عمران خان جس کی نہ تصویر نظر آتی ہے، نہ جس کو کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، نہ جس کی ملاقات ہوتی ہے آج کل، اس کو رات کو اٹھا کے وہ کیوں لے کے گئے تھے کسی دوسرے اسپتال کے اندر؟ تو کچھ نہ کچھ تو سنجیدہ تھا نا. اور پھر اس کے اوپر انکار کرتے رہے، مسلسل انکار کرتے رہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے انکار کرتے رہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور پھر اچانک کہہ دیا ہاں جی ایسا ہوا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے جس طریقے سے سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے، اس کی وجہ سے معاملہ مشکوک ہو گیا. اور آپ یقیناً فیملی کے بھی تحفظات ہیں، ان کی جماعت کے بھی تحفظات ہیں. اس میں کوئی اتنی زیادہ یہ راکٹ سائنس ہے نہیں. اگر حکومت اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر دے، ان کو لے جائے اسپتال میں یا ڈاکٹرز کو وہاں پہ لے جائیں، ذاتی معالج تک ان کو ایکسیس دے دیں، میاں صاحب ہو جائیں، دیگر جو یہاں رہنما ہیں ان سب کے ذاتی ڈاکٹرز تو جا کے ملتے ہی تھے. اس کو اتنا زیادہ مشکل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی حکومت احسان نہیں کر رہی. حکومت نے یہ جو کام خود کرنے تھے اب وہ سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر شاید وہ کرے گی. تو میرے خیال میں اس ویری انفارچونیٹ، اس کے اوپر اگر کوئی سیاست ہو رہی ہے تو وہ کر رہے ہیں جنہوں نے قید کیا ہوا اس کو نہ، اور وہ اس کا علاج نہیں کروا رہے. باقی جماعت تو یقیناً اس کے اوپر احتجاج بھی کرے گی اور ریکویسٹ بھی کرے گی. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی ویلڈ بات کی کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. ایک بندہ ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کی میڈیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کو نظر ٹھیک سے نہیں آ رہا، تو آپ پراپر اس کو چیک اپ کرواتے، ذاتی معالج یا چلے جو ڈاکٹرز تھے پراپر رپورٹ آ کر سپریم کورٹ میں جمع کروا دیتے، یا ساری چیزیں ایک طریقے سے مینج ہو سکتی تھی. نہ آج پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کے باہر اس طرح احتجاج کر رہی ہوتی، نہ سی ایم خیبر پختونخوا جو ہیں وہ کے پی ہاؤس کے باہر اس طرح بیٹھے ہوتے. نجم بھائی، یہ حکومت نے کیوں اس کو ٹھیک سے مینج نہیں کیا؟ یہ بڑے اچھے طریقے سے مینج ہو سکتا تھا. ایک انسان ہے جیل میں موجود ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، پراپر ٹریٹمنٹ دیتے، ان کے جو کارکنان ہیں، ان کی جو فیملی ہے، ان کو رسائی دیتے، بتا دیتے کہ یہ معاملہ ہے، یہ ہم نے ٹریٹ کر دیا. اس میں نا جو آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کو دیکھیں تو شکوک و شبہات تو وہاں سے پیدا ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ ہر چیز کو ایگزیجریٹ کر کے اور بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ملاقاتوں پر جب پابندی لگی، کیونکہ وہ ٹویٹ اس قسم کے کر رہے تھے، 26 نومبر ایک اور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو حکومت نے اس کی بنیاد کے اوپر کہ وہ سیاست کر رہے ہیں اور امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ملاقاتوں پر پابندی لگا دی. آپ کو یاد ہوگا دسمبر کے شروع میں عظما خان صاحبہ کی ایک ملاقات ہوئی اور تمام چینلز نے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر دیا. اور جب وہ ملاقات کر کے آئیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صحت مند ہے.
اس کو تمام اخبارات نے بھی شائع کیا. دسمبر میں وہ کہتی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، اور جنوری میں ایک خبر آتی ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے ان کی آنکھ جو ہے، اکتوبر میں ان کی بینائی جو تھی 6/6 تھی، اور اس کے بعد اچانک جو ہے ایک صبح وہ آنکھ چلی گئی. تو عثمان خان جو کہ علیمہ صاحب نے اگست کے مہینے میں ویسے یہ ان کا جو ہے ٹی وی چینلز کو شارٹس بھی چلا، آن ایئر بھی ہوا، موجود ہے ہمارے پاس، جس میں وہ اگست کے مہینے میں فرما رہی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں کچھ مسائل ہیں. مطلب یہ کہہ رہا کہ بہت بعد میں یہاں پر چیز ایک اور آئی. کنٹراڈکشن آ گئی نا. ابھی تو جو چیز سامنے آئی ہے، جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ جو سلمان صفدر صاحب کی آئی ہے، اس میں تو کہا گیا کہ اکتوبر تک سب کچھ ٹھیک تھا. اگر اگست میں یہ ہوا تھا تو پھر اکتوبر تک کیسے ٹھیک تھا؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بہت ہی افسوسناک چیز ہے کہ وہ چیزوں کو اتنا بڑھا چڑھا کے اتنا غلط کر کے بیان کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. اور جب اتنا زیادہ آپ اس سے پہلے دیکھیے نا، جب وہ گولیاں لگنے والا معاملہ ہوا، جب گرفتاری والا معاملہ ہوا، خان صاحب ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے مطابق وہ چل بھی نہیں سکتے تھے. اس کے بعد وہ جس طرح دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، تو کنفیوژن یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم تو حکومت کو رسائی نہیں تھی ان تک. انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ وہ انجرڈ ہوئے ہیں، گولیاں لگی، اس پر آپ جو بات کر رہے ہیں. لیکن ابھی تو چلے حکومت کے پاس ہے، حکومت کا دائرہ اختیار ہے. نہیں، دونوں چیز وہاں جا کے چیک اپ کروائے. جو پاکستان تحریک انصاف ایک سیاست کر رہی ہے، بیانیہ بنا رہی ہے آپ کے مطابق، اس کو کاؤنٹر کر لیتی حکومت. میں اگر آپ دیکھیں نا، میری بات سن لیجیے، اگر آپ کو قائل کر سکوں یا ناظرین کو قائل کر سکوں. دیکھیے، بات صرف ہے کہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بات کو بیان کیا جاتا ہے. 70 برس سے زائد ان کی کوئی 74 برس کے قریب عمر ہے. اس عمر میں آنکھ کا مسئلہ ہو جانا یقینی طور پہ ایک بہت سارے پاکستان کے 70 سال یا 50 سال کی عمر سے بھی زائد، میں ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا کہ اس میں 50% سے زیادہ لوگوں کو نظر کا کوئی نہ کوئی ایشو اور بڑا ایشو موجود ہے، آنکھ کا ایشو موجود ہے. حکومت، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس پہ فیصلہ آ گیا. اب اگر 16 تاریخ کی ڈیڈ لائن موجود ہے، 16 تاریخ تک اگر اقدامات نہیں ہوتے تو آپ یقینی طور پر کچھ کریں، آپ اس پر احتجاج بھی کریں. لیکن اس سے پہلے احتجاج کرنا اور پھر جس طرح آج اشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ قومی حکومت بنا دی جائے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سیاست کی جائے، اس کے ذریعے سیاسی جو ہے چیزیں سامنے لائی جائیں. ورنہ جہاں تک پرسن کا معاملہ ہے تو وہ آپ نے دیکھ لیا، وہ اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک کوئی 5-6 بیرکس ہیں ان کے پاس. اور وہ افتخار صاحب والی بات جو ہے یہاں پر دہراؤں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 85% بینائی ضائع ہو چکی اور بار بار اس کے اوپر ساری کی ساری اپنی تشکیل دیتے، کون رہا ہے؟ وہ صاحب جو کہ خود جو ہے چیزوں کو بڑھا چڑھا کے غلط بیانی کرتے رہے وہ. اور ان کے جو اب سلمان صفدر صاحب کی بات دیکھ لیجئے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں. اب وکیل ہیں وہ، باری پی ٹی آئی کے، ان کو کیسز کے اندر ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن آن دا ادر سائڈ سپریم کورٹ پاکستان نے ان کو ایک کہنے کے اختیار دے کر وہاں پہ بھیجا تھا. چلیں محسن بیگ صاحب یہ بتا دیں کہ باری پی ٹی آئی کی جو بینائی کا معاملہ ہے، اس کو لے کر ایک سیاست ہو رہی ہے. حکومت کا موقف ہے کہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ کرنے کو نہیں تھا تو انہوں نے اس کو ایک ایشو بنا لیا. آن دا ادر سائڈ اگر دیکھیں تو حکومت اس کو بڑی آسانی سے کاؤنٹر کر سکتی تھی. ڈاکٹرز کو جو ذاتی ان کے جو معالج ہیں ان کو رسائی دیتی تو میرے خیال سے کوئی سارے یہ چیزیں یہاں پہنچتی نا اس نہج پہ کہ آج پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کے باہر پورا ریڈ زون سیل کیا ہوا ہے کل سے، تو یہ چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا تھا بہتر طریقے سے. دیکھیں، مینیج تو گورنمنٹ سے کوئی چیز ہو نہیں رہی، ادروائز یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تحریک انصاف والوں کو کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے تھا یہ سب احتجاج کا. بیسیکلی دیکھیں، جس ایج میں وہ ہیں اس ایج میں میرا خیال میں شاید ہی کوئی دنیا کا شخص ہو جس کو آنکھوں کا ایشو نہ ہو. اور یہ جو بانی صاحب ہیں، یہ تو پچھلے میرے خیال میں 30-35 سال سے ریڈنگ گلاسز لگا رہے ہیں، آپ سب نے دیکھا ہوگا. جی جی بالکل. یہ کہنا کہ میری 6/6 تھی اور ٹھیک ہے نا، تو یہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے ان کو بھی اور باقیوں کو بھی. اور یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو وہ وکیل صاحب نے آگے کہا 85% بینائی غائب ہو گئی. ابھی یہ آپ ڈاکٹر تھوڑی ہیں کہ آپ بتائیں آ کے یا آپ کے پاس کون سا ایسا آلہ تھا. تو آنکھوں کا ایشو مجھے بھی ہے اور میری ایج کے تقریباً سب لوگوں کو ہے. ایسا کوئی لائف تھریٹننگ ایشو نہیں ہے جس کو بیس بنا کے آپ اتنا وہ شور و گل کریں. نیچرلی ان کو ایک بہانہ چاہیے، ان کو ایک ریزن چاہیے تھی. لیکن ناکامی اس گورنمنٹ کی یہ ہے، جس میں ساری پروونس کی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، کہ اتنا زیادہ ٹیلی ویژن کوریج اور یہ ٹاک شو اس کی ایک بینائی کے اوپر ہو رہے ہیں. یہ فیلئر ہے گورنمنٹ کا. مطلب یہ حکومت کا آپ کہہ رہے ہیں کہ فیلئر ہے کہ ریڈ زون سیل ہے، ٹاک شوز اس کے اوپر ہو رہے ہیں، اس کو ایک خاصا بڑا ایشو بنا دیا. چلیں افتخار صاحب، یہ ویسے سیاسی روایت ماضی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں، یہ ایشو نہیں ہے. جی ایشو نہیں ہے لیکن بن گیا نا. یہ ایشو نہیں ہے، اس کو آپ بڑا ایزیلی
دیکھیں نان ایشوز کو ایشو بنانا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, ایشوز کو ڈیفیوز کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ ایشوز جو ہے حکومت بنا رہی ہے, الٹ ہو گیا نا یہاں پہ, انہوں نے تو بنانا لیکن حکومت جواز پیدا کر رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے جی, ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا افتخار صاحب, سیاسی روایات مطلب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں, کیا پارلیمان جو اراکین اسمبلی ہیں کل رات پوری سینیٹرز وہاں پہ موجود ہیں, ان کو وہاں سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور جس طرح بھی محسن صاحب نے بھی کہا کہ حکومت نے موقع دے دیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ کھل کر وہ اس ایشو پہ پلے کرے. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں محسن صاحب, ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب اگر ایک قیدی ہے اور اس کو کوئی بھی ایشو ہے صحت کے حوالے سے تو فوری طور پہ ہینڈل کیا جانا چاہیے, اور اگر ہینڈل نہیں کیا گیا تو نااہلی ہے, نالائکی ہے, اور کوئی میں تو اس کا کم از کم کوئی جواز نہیں پیش کر سکتا. اور اگر وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, تو میرے میرے دو دوست محسن نے اور نجم نے یہی کہا کہ جو پارٹی ہے ان کی وہ اس کو استعمال کرنے میں ماہر ہے, اور وہ جو گولی کی بات کر رہے تھے اور جو گرفتاری کی بات کر رہے تھے, وہاں سے لے کے آج تک جو بھی ان کا رویہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کو وہ ایشو بنا لیتے ہیں. اور ہم جو لوگ جو صحافت میں ہیں, آج ٹی وی ہے, کیمرہ ہے, وی ڈاگز ہیں, سوشل میڈیا ہے, وہ سارا دن یہی کام کرتا رہتا ہے. حالانکہ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی ایشو ہے تو اس کا علاج کروا دیا جائے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کسی کی آنکھ یہ سمپل سی افخار صاحب, یہ سمپل سی بات حکومت کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی سر؟ یہ مطلب پنجاب حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ ایک نارمل سی چیز ہے, ایک پیشنٹ ہے جس طرح بھی 73 ایئرز ان کی ایج ہو گئی. بات یہ ہے میرے دوست, آپ ہم سے بار بار مجھ سے محسن سے ایک بات کروانا چاہتے ہیں. میں تو مانتا ہوں اس معاملے میں غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے سپرنٹ صاحب نے, اور ان کے کہنے پر حکومت نے بھی. اب دیکھیں, میں نے کل ہی کہا ایک پروگرام میں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ الشفا بھیجا جائے تو الشفا بھیجنے میں کیا اعتراض ہے؟ یہ کس نوعیت کی ضد ہے؟ یہ غلط ہے. دونوں اطراف کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے. ایک ان کو بھی جو اپنا اس وقت خیبر پختونخوا کی کئی سڑکوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو بھی جو اس پہ نہیں فیصلہ کر پائے کہ اسپتال بھیجنا چاہیے یا نہیں. بھئی اگر عدالت نے 16 کو کہا, آپ 16 سے پہلے اگر بھیجے تو کوئی بری بات ہے, اور کوئی غلط چیز کے لیے آپ بھیج رہے ہیں. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا ان کے خاندان کا ایک آدمی بھی ساتھ چلا جائے تو اس میں کیا بری بات ہے, اگرچہ کوئی لکھا نہیں ہوا کہیں پہ, لیکن اگر اس سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو بالکل درست ہے. بغیر ایشو بنانا, نان ایشوز پر ملک کو ایک ذہنی کرب میں مبتلا کر دینا, اس پہ دونوں ہی فریقین اپنا اپنا کھیل کیوں کھیل رہے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے قاضی صاحب, اس پہ پاکستان تحریک انصاف پر بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اس کو ایک طریقے سے مینج, بانی پی ٹی آئی ان کے لیڈر ہیں, ڈیفینیٹلی کارکنان ان سے پیار کرتے ہیں, ان کی فیملی ان سے پیار کرتی ہیں, تو اس سینسٹیو ایشو کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی. حکومت کو آفر کرتے کہ آپ لے کر آئیں, شفا لے کر آئیں, اور بھی اسلام آباد کے کسی بڑے ہاسپٹل میں لے کے آئیں, ایک آدھا بندہ, اس نوعیت کی آفر ہو سکتی, لیکن اون داد سے اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے کھل کر سیاست کی ہے. اچک زئی صاحب 8 فروری سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, میں دعویٰ کر رہا ہوں ان کی طبیعت ٹھیک ہے, آنکھوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سارا فوکس آپ احتجاج پہ رکھیں. 8 فروری اس طرح سے چیزیں ہو نہیں پائی, پی ٹی آئی سے کوئی اتنا میسو کراؤڈ باہر نکلا نہیں, تو اب ایک دم سے اچانک جو آنکھ والا معاملہ ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف لے کر آ گئی. دیکھیں سیاسی جماعتوں نے تو مختلف ایشوز کے اوپر وہ سیاست کرتے ہیں, لیکن یہ جو ساری ہم گفتگو کر رہے ہیں, کیا یہ نارمل ہے جو حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں نا, یہ کوئی آنکھ سے مسئلہ شروع ہوا. آپ نے 2 سال کے دوران عمران خان کو کسی عدالت میں دیکھا ہے؟ آپ نظامی صاحب روز صحافت کرتے ہیں, آپ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں, کسی عدالت میں آپ نے عمران خان کو دیکھا ہے؟ کسی جگہ پہ اس کو باہر نکالا گیا ہے؟ 2 سال سے مسلسل تو جیل کے سب کچھ جیل کے اندر ہو رہا ہے. تو کیا یہ نارمل ہے؟ یہ نارمل چیز ہے جب حکومتی وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ بھائی کوئی پروسیجر ہوا ہی نہیں ہے, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, وہ تو بالکل صحت مند ہے, اور اگلے دن کہیں کہ ہاں جی وہ رات کو ان کو ہم لے کے آئے تھے. بھائی آپ کیوں لے کے آئے تھے, اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ تو اس سے پھر شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے ہیں نا. آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی, آج جو رپورٹرز ہیں, بیٹ رپورٹرز, ان کو بھی پارلیمنٹ نہیں جانے دیا گیا.
ان کو بھی روک رہے تھے راستے میں. خیبر پختونخوا ہاؤس کے ساتھ آگے منسٹر انکلیو ہے, وہ بھی پورا جنگلہ لگا کے اس کو بند کیا گیا, وہاں پہ بھی پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں. پارلیمنٹیرینز کی جو لاجز ہیں ان کو بند کر دیا گیا. یہ نارمل چیز ہے جو حکومت کر رہی ہے؟ آپ ہی کے چینل کے ہیں صحافی خرم اقبال صاحب, ان کو جس طریقے سے پنجاب حکومت نے اٹھایا, کیا وہ نارمل حکومتیں کرتی ہیں؟ دیکھیں نا, آپ مجھے بتا دیں کہ کس جگہ پہ چیزیں نارملی اس طرح چلائی جاتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دن کی یا ایک آنکھ کی یا ایک وقت کی بات نہیں ہے. یہ 2-3 سالوں سے جو حکومت کا طریقہ کار ہے, جس طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے پھر جو ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کوئی نامناسب بات بھی ہو جاتی ہو, چیزیں اس طرف چلی جاتی ہوں جو مناسب نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چیزوں کو اس طرح نہیں چلایا جا رہا جیسے آئین اور قانون کے مطابق وہ چلنی چاہیے. تو پھر اس کا ایک ڈاؤن فال آتی ہے یا اس کی پھر ایک بلو بیک آتا ہے, اور وہ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن چلیں ایک اچھی پیش رفت آج ہم نے دیکھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ان کے جو صاحبزادے ہیں برطانیہ میں مقیم ہیں, ان کے ساتھ 20 منٹ تک ٹیلی فونک جو ہے وہ گفتگو کروا دی, کیونکہ کافی آفٹر لانگ ٹائم یہ والا معاملہ بھی ہوا ہے. نجم بھائی, ایک اچھی پیش رفت ہے یہ, لیکن حکومت بڑا پن کا مظاہرہ کرے. کل رات کیپٹل میں پوری اسپیکولیشن تھی, شفا انٹرنیشنل کے باہر میڈیا پہنچا رہا, یوٹیوبر پہنچے رہے, شفا ایک آئی کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ کافی لوگ کھڑے رہے کہ شاید کوئی موومنٹ ہو رہی ہے وہاں پر, اب آئے, کل آئے, صبح آئے, مطلب پوری تیاریاں ہو گئی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں حکومت کیوں پڑ رہی ہے؟ حکومت کو جس طرح یہ فون پہ بات کروا دی گئی تو آسانی سے ان کو ہاسپٹل تک رسائی دیں, ان کے جو باقی فیملی کے لوگ ہیں ان کو رسائی دیں, اور یہ معاملہ جو ہے ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ اور بہت سارے ایشو ہے پاکستان کو جن سے ڈیل کرنا ہے ہم نے. جی ہاں, اور بہت سارے, میں عادل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, بہت سارے ایشوز ہیں ہمیں ان سے ڈیل کرنا ہے. اگر کچے کے ڈاکوؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان پر قابو پا لیا گیا, ہمیں اس پر پروگرام کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ حکومت جو دعویٰ کر رہی واقعی ایسا ہوا. اس طرح کے اور بڑے ایشوز ہیں, ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے, ہمارا پانی کا ایشو ہے, ہم ایک نان ایشو میں پھنسے ہوئے ہیں. اور حکومت کی وجہ سے آپ کی تنقید میں اس حد تک آپ کے ساتھ جاتا ہوں کہ حکومت کا جو ری ایکشن ہے وہ غیر معمولی ہے, لیکن ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ غیر معمولی ری ایکشن کیوں ہے, کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے 9 مئی برپا کیا ہوا ہے, یہ وہ پارٹی ہے جس کے کارکنوں نے اسلام آباد میں آگ لگائی ہوئی ہے, یہ وہ پارٹی ہے جس کے کارکنوں نے لاہور میں رینجرز اور پولیس پر حملے کر کے انہیں اسپتال میں پہنچایا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پارٹی کو, اور خاص طور پہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حکومت ایک ایسی چیز کر رہی ہے جو غیر معمولی ہے, تو وہ غیر معمولی ایک رد عمل میں ہے. کیا اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک پاکستان کا سیاستدان اٹھے گا, وہ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کال دے گا, ایک پاکستان کا سیاستدان اٹھے گا, وہ ایک 26 نومبر ہوا, اگلے برس وہ پھر 26 نومبر کی کال دے گا؟ تو اگر حکومت اس میں ڈری ہوئی ہے, حکومت اس پر پریکاشنری میجرز لے رہی ہے, تو اس میں غلط کیا ہے؟ یہ بار بار جو ہوتا ہے کہ ہم, علی امین گنڈا پور صاحب نے پوری کوشش کر لی نا 26 نومبر کو کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے, ہم اس پر قبضہ کریں گے, نہیں کر سکے. 8 فروری والا احتجاج جو تھا, اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنوں کو جذباتی کرنے میں, باہر نکالنے میں ناکام ہو گئی. اس کا جو 26 نومبر والا 2024 کی بات کر رہا ہوں, اس کی ناکامی کے بعد انہوں نے جو کال دی اگلی, وہ 8 فروری کی تھی 2026 کی, اپنے کارکن نہیں نکال سکے. اب ان کو نکالنا کیسے ہے؟ کوئی ہاہاکار مچائیں گے, کوئی وہاں پر ایسا ماتم. آپ بیچ میں دیکھیے نا کہ خود ان کے لوگ عمران خان صاحب کے خدا نہ خواستہ وفات کی خبریں کون دیتے رہے, کون اس کا شک ظاہر کرتے رہے؟ جس قسم کی انڈین چینل سے اور افغان میڈیا سے خبریں چلوائی گئیں وہ کیا تھی؟ لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے کہ ان کے جو حامی نکلیں, ایشوز پیدا کریں. تو اس کے مقابلے میں جو ہے یقینی طور پر حکومت جو ہے وہ انتظامات, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوابی سے جتنے وہ قافلے سرکار لے کر آ رہی ہے اس کو اسلام آباد آنے دیا جائے, وہ ریڈ زون میں داخل ہو جائیں؟ نہیں, اب ایسا نہیں ہوگا. جو ماضی میں ہو چکا اب ویسا نہیں ہوگا. اور خان صاحب کا علاج جو ہے میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن کا انتظار کر لینا چاہیے. اگر نہیں, وہ بلکہ عطا طاہر صاحب نے بھی آج فرمایا نا, دن میں ان کا بھی ایک پوری چیز چل رہی تھی کہ ایک خصوصی جو آئی کے حوالے سے ہاسپٹل ہے وہاں پہ جو امراض چشم کے ماہرین ڈاکٹر ہیں وہ ان کا علاج کریں گے. چل اچھی بات ہے, اس مسئلے سے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس پورے معاملے پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسپیکولیشنز جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں. ماضی کے حوالے سے جوڑا جا رہا ہے کہ میڈیکل گراؤنڈز پر آپ عدالتی ریلیف لیں اور اس طرح کی چیزیں. محسن بیگ صاحب, کوئی جو ماضی میں ہم نے دیکھا میاں صاحب کے حوالے سے, وہ بھی میڈیکل گراؤنڈز پہ ان کی جو سزا ہے وہ کہنے کہ سسپینڈ ہوئی کچھ ٹائم کے لیے, یا وہ سزا رہی اور لیو پر باہر چلے گئے. تو خان صاحب کے حوالے سے بھی اب اس طرح کی باتیں ہیں کہ شاید یہ پورا کا پورا انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا اچانک سے, فرینڈ آف کورٹ, اور پھر خیبر پختونخوا حکومت کے مراسم بھی کچھ بہتر ہو گئے, بیان بازی میں بھی کچھ کمی آئی. تو یہ پورا کہہ لیں کہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بانی کو اڈیالہ سے باہر نکال کر بنی گالا نہیں تو کہیں اور منتقل کرنا. کیا یہ ممکنات میں ہے؟ یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہوگا, یہ لائف تھریٹنگ کوئی چیز نہیں ہے. وہ جو
جن کا آپ نے ذکر کیا میاں نواز شریف صاحب کا، ان کا تو ایشو ذرا ڈیفرنٹ تھا اور اس کو نکالا، اجازت دی وہ اسی بانی نے دی. بیسیکلی دوست ابھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو نارمل نہیں ہے حکومت کا بیہیویئر. حکومتیں ایسی آپریٹ کرتی ہیں. خان اپنے دور میں 130 جرنلسٹ جس میں بھی تھا ان کو اٹھایا گیا اور ان کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے. وہ بھی حکومت عمران خان کی تھی. پھر جس میں جو کچھ پیکا لا انٹروڈیوس کروایا گیا اور وہ مجھ پہ لگایا گیا، آج وہ خود ماشاءاللہ بھگت رہے ہیں. جو انہوں نے کیا اللہ نے ان کے سامنے رکھ دیا بانی کے. یہ ایک اپنی بات پہ آدھے سیکنڈ میں مکر جانے والا شخص ہے. اب اس وقت کہتے تھے کہ جی صحت پہ، بیماری پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. آج کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اور کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ نارمل نہیں ہے. حکومتیں، پولیس یہی کام کرتی ہیں. تو یہ جو آج حکومت کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ان کو کرنا چاہیے اس جماعت کے ساتھ، کیونکہ اس جماعت نے کسی کو چھوڑا نہیں تھا. تو اپنی باری میں چیخیں نکل جاتی ہیں. میں تو حیران ہوں کہ اتنا روتے کیوں ہیں یہ لگ. اپنا ماضی ان کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کیسے حکومت کی. اتنی فسطیت تو کبھی ہم نے پاکستان میں دیکھی نہیں تھی. یہ تو منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں. تو بھئی آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو چھوڑ دیں گے لوگ؟ آپ آسمان سے اترے ہیں. آپ کی بیماری، بینائی، کیا بینائی یار. 78 سال 77 سال کی عمر میں سب کو آنکھوں کا مسئلہ ہے. تو یہ کوئی لائف تھریٹننگ آپ کی خوراک جو چھپی ہے، آپ کے پاس ایکسرسائز مشینیں، یہ کسی اور قیدی کے پاس ہے پاکستان میں؟ لوگ تو طبی موت بھی مرتے ہیں جیلوں میں. تو کیا مطلب آپ اوپر سے کوئی پوری زندگی لکھوا کے لائے ہوئے؟ تو تھوڑا سا انسان کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. مجھے پتا ہے گورنمنٹس نے اور جو گورنمنٹس کے آگے ادارے، دیکھیے جب یہی لوگ تھے انہوں نے پارلیمان پہ یہ جو حملہ کیا، عمران خان جب اس کا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، اس نے پارلیمان لاجز میں جا کے ایم این ایز کو اٹھا لیا. وہ بھی پولیس ہی تھی، وہ اسی طرح کی پولیس تھی. آج وہی پولیس ہے دوبارہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انہونی ہوگی ہے پاکستان میں جو پہلے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی ڈیل یا کوئی اس طرح کا انوائرمنٹ بنتا آپ کو نظر نہیں آ رہا. مطلب خان صاحب اڈیالہ ہی رہیں گے، بنی گانا کئی بار شفٹ ہونا، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، میرے خیال میں تو یہ ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے افتخار صاحب، اس پہ بڑی سپیکولیشنز ہو رہی ہیں. لیٹس سپوز کہ اس طرح کی چیزیں اگر کوئی آگے بڑھتی ہیں، ایک تو آپ پہلے بتا دیں کہ ممکنات میں ہے یہ ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے تو کون سے ایسے ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ خان صاحب جا سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟ دیکھیں، میں تو اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. اس نے 16 تاریخ دی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس ضد کو کیا فائدہ ہوگا اس ضد کا؟ 16 کے بجائے اگر 14 کو ان کا ٹیسٹ ہو جائے، آنکھوں کا ایگزام ہو جائے، ڈاکٹر دیکھ لیں، تو کوئی فرق تو نہیں پڑ جائے گا نا. یہ صرف 16 تک ہی انتظار کرنا ہے. یہ دوست بات بالکل صحیح کر رہے ہیں. پاکستان میں اور بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں اور ہم کئی سال سے ایک ہی ایشو کے پیچھے لگ گئے ہیں اور صبح سے لے کے رات تک یہ کرتے رہتے ہیں. ہم لاشعوری طور پہ انہی کا کھیل کھیل رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک شخص کے بارے میں گفتگو ہوتی رہے اور پاکستان کے باقی جو مسائل ہیں وہ زیر بحث نہ آئیں. یہ معاملہ زیر بحث مت آئے کہ جب وہ یہاں پہ اقتدار میں تھے 4.25 سال وفاق میں اور 14-15 سال سے وہ صوبوں میں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے. اصل میں یہ سارا معاملہ اس طرف ہے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ چیزیں زیر بحث آئیں. نہیں، قطع کلامی معاف، ہم نے پچھلے چند ہفتے ہم نے پنجاب حکومت، خیبر پختونخوا حکومت، ہم نے بھی پرفارمنس کے اوپر پروگرام کرنا شروع کر دیے اور سندھ حکومت کی پرفارمنس ڈسکس ہو رہی تھی. لیکن اچانک سے پھر یہ سیاستدان جو ہے وہ موقع دے دیتے ہیں کہ اسی پہ سیاست میں بات کریں. لیکن آپ کو ممکنات، کیونکہ آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے، آپ نے بڑے قریب سے دیکھی ہے، کیا لگ رہا ہے کہ جو ایک سچویشن، جو ایک انوائرمنٹ بنتا نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی ڈیل وغیرہ اس طرح کی چیزیں، کیونکہ سوشل میڈیا بھی بھرا ہوا ہے، طرح طرح کی جو ہے تھیریز بھی پیش کی جا رہی ہیں، آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ کوئی ممکنات میں شامل ہے؟ پہلی بات دیکھو، پہلی بات تو ہے کہ لفظ ڈیل کو بہت نیگیٹو طریقے سے ہم پیش کرتے ہیں اور اس کے غلط معنی نکالتے ہیں. اگر ایک کمپرومائز ہو جائے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کہ انہوں نے بیٹھ کے کچھ معاملات پہ ڈسکشن کرنی ہے، تو یہ بری بات نہیں ہے.
میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں. البتہ میں قومی حکومت کا جو تصور ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوں, کیونکہ آئین پاکستان میں قومی حکومت کا تصور نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ تمام اپوزیشن کی پارٹیاں اور موجودہ حکمران پارٹی بیٹھ کے ایک ایسی مخلوط حکومت بنا لیں کچھ عرصے کے لیے کہ وہ الیکشنز کے بارے میں بات کرے. اب جب ہم الیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کوئی نہیں بتاتا کہ کس قسم کے الیکشن چاہیے, کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. تو اس دھاندلی کو روکنے کی کوئی تجویز کسی نے ابھی تک ہمیں بتائی ہے کہ کیسے روکنی ہے. اگر فارم 45, 46, 47 پسند نہیں ہے تو اس کا متبادل تو بتا دینا, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اگر آپ کو جوڈیشری کے تابع الیکشن نہیں کروانے تب بھی بتائیں, ایگزیکٹو نے الیکشن کروانے تب بھی بتائیں. اور ابھی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہی نہیں ہو پایا, جو سب سے اہم چیز ہے اگلا قدم اٹھانے کے لیے. اب ان کو چاہیے کہ دونوں بیٹھ جائیں, نام لیں, اور اگر ناموں پہ اتفاق نہیں ہوتا تو پروسیس کو آگے جانا چاہیے. یہ وہ چیزیں جن پہ بات ہونی چاہیے, لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے اور اداروں کو انوالو کرنا چاہیے, قومی ڈیبیٹ ہونی چاہیے ان چیزوں پہ. اور ہم کس چیز پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ آج اس تاریخ پہ یہ فیصلہ نہیں ہوا, 16 تک ہم انتظار نہیں کر سکتے, ہم گھیراؤ کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ I'm sorry, ہم لوگ وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے ہمارے پولیٹیشین جو ان کو کرنا چاہیے. ملک میں بہت سے مسائل ہیں جن پہ نیشنل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. کریں, اب یہ کہتے ہیں 28ویں ترمیم لانی ہے, ضرور لائیں, لیکن کم از کم 28ویں ترمیم کی آؤٹ لائنز تو بتا دیں کیا ہوں گی, تاکہ ڈیبیٹ ہو جائے پوری ملک میں, اس کے حق میں, اس کے مخالفت میں. ممکن ہے بڑے اچھی تجاویز آ جائیں, پھر اس کو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ڈسکس کریں. یہ وہ چیزیں جو ہونے والی ہیں. سر اب تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے تو ڈرافٹ کس طرح سینے سے لگا کے رکھا گیا کہ اینڈ ٹائم تک بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہے. 27ویں ترمیم, اب 28ویں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ ہو, ڈیبیٹ کون کرائے گا؟ یہی لوگ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر دھرنا مار کے, یہ کریں گے ڈیبیٹ. یہ کس لیے اسمبلی میں گئے ہوئے ہیں؟ یہ اسمبلی میں اس لیے گئے ہوئے ہیں کہ صرف باہر دھرنا دینا ہے. یہ تجاویز نہیں پیش کر سکتے متبادل. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ قانون میں یہ لفظ نہیں چاہیے, یہ لفظ ایسے ہوگا. یہ ہیں وہ چیزیں جو پارلیمنٹ جن کے لیے بنائی جاتی ہے. پارلیمنٹ ان چیزوں کے لیے نہیں بنائی جاتی کہ توڑ دی جائیں. ایک دوست نے پہلے بیٹھ کے 2 پارلیمنٹ توڑوا دی. یہ ایسی سیاست سے ملے گا کچھ نہیں, اور نقصان ہم لوگوں کا ہو رہا ہے جو غریب ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ہمارے مسائل کا حل کوئی بھی نہیں نکال رہا, اور ہمیں اپنے مسائل کا حل چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اشرافیہ کا ٹولہ ہے جو چاہتا ہے کہ ہم عوام کے مسائل کے اوپر ڈیبیٹ ہو ہی نہ سرے سے, اور ایک ڈیبیٹ ہو کہ آنکھ کب خراب ہوئی, کتنی خراب ہوئی, اور کیسے ٹھیک ہوگی. بالکل آنکھ ٹھیک ہونی چاہیے. میں نے آپ کے پروگرام کا آغاز اس بات سے کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج رات اگر ممکن ہے آج رات ان کو وہ سہولت پہنچائی جائے جو وہ مانگ رہے ہیں. کیوں سہولت تک انتظار کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, مطلب کہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کر اس کو پالیٹکس کی جا رہی ہے, جو سنجیدہ نوعیت کے پاکستان میں بہت سارے مسائل جس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے وہ جو ہے نظر انداز ہو رہے ہیں. چلیں پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات چیت جاری رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کاظمی صاحب سے. کاظمی صاحب, آپ نے بریک سے پہلے سنا ایک تو پاکستان میں جو ایک اس پوری سچویشن کے اوپر ڈفرینٹ نوعیت کی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکے, وہ اڈیالہ سے بنی گالا یا پھر آگے کہیں منتقل ہو سکے. پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی جس سٹانس جو انہوں نے لے رکھا, جس جگہ ان کی سیاسی جماعت اور وہ کھڑے رہے ہیں ماضی کی چیزوں کو لے کر, تو اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں اس پہ بھی آتا ہوں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی دور کے اندر غلط ہو رہا ہو تو وہ تو غلط ہے, چاہے عمران خان صاحب کے دور میں ہو رہا ہو یا اس دور کے اندر ہو رہا ہو. ماضی کے اندر پیکا ایکٹ کے آرڈیننس کے ذریعے اس میں ترمیم کی گئی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دیا. اس وقت آپ دیکھیں جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے, اس کے بعد اقوام متحدہ کی جانب سے بیان آیا کہ بھائی یہ جو آپ نے عدالتوں کے ساتھ کیا ہے یہ تو لگتا ہے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کمپرومائزڈ ہو گئی ہے.
तो मसला ये कि इस वक्त चीजों को कैसे चलाया जा रहा है। आपने आम बंदे के मसाइल तो हल करने हैं। इसी पार्लियामेंट के अंदर 600% तनख्वाह बढ़ गई है स्पीकर की, और 600% तनख्वाह बढ़ गई है चेयरमैन सेनेट की, वुजरा की तनख्वाहों में इजाफा, MNAs की तनख्वाहों में इजाफा, सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफा। तो ये तो निजाम इसी तरह चला रहे हैं, आम बंदे की तो वहां पे बात नहीं होती। लेकिन मसला वही है कि जब तक आप निजाम को किसी कायदे कानून के तहत नहीं चलाएंगे, मसला हल नहीं होगा। जब जिस बंदे के वोट के मर्जी से हुकूमत नहीं बन सकती, उसके मसाइल भी हल नहीं हो सकते। ये बेसिक चीज है। बाकी आप जो मर्जी शेर व शायरी करते रहे, हम कुछ और बात करते रहे, कोई और कुछ और बात करता रहे, बेसिक चीज ये है कि अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। कोई कौमी हुकूमत या टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत नहीं कर सकती। ये बात मैं एग्री करता हूँ। दूसरा मसला ये है कि उसके लिए बैठना पड़ेगा ना सर, इलेक्शन कमिश्नर नया लेके आना पड़ेगा। राजा साहब बैठे हुए हैं, उस पर बात ही नहीं हो रही। वही बात है ना कि सेहत पे, आंखों पे डेफिनेटली ये भी इशू है। पूरी कौम को कंसर्न है। साबिक वजीर आजम है पाकिस्तान के, एक पॉपुलर लीडर हैं, उनकी आंख का मसला, डेफिनेटली तशवीश उस पर पाई जा रही है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो सीरियस इश्यूज हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स आपने करनी है, कोई एक ऐसा इलेक्शन करवा दें यहाँ पे कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतफिक हो, माने उसके रिजल्ट को, ताकि चीज़ें आगे चल सके। वरना हर इलेक्शन के बाद धांधली, हर इलेक्शन के बाद ये धरने, ये जुलूस, ये जलसे, ये रैलीज। ये बिल्कुल ठीक बात है। पर देखें ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात आई, बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल होती है। तजावीज तो यहाँ पे आती रहती हैं। मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो तो 1 साल से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली आइन में तरमीम आ गई है, तो वो अपने ओहदे पे कैरी ऑन उन्होंने किया हुआ है। तो क्या ये उस मसाइल का हल करेंगे? ये तो काफी अरसे से सिस्टम के अंदर है। तो कितनी हमारी ख्वाहिश है कि हम मसले को हल करना चाहते हैं या हम चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात ये है कि क्या इस वक्त कोई डील हो सकती है या अदालत क्या कर रही है? आप अगर हालिया हमारी तारीख देखें, ये जो आईनी तरामीम वगैरह हुई हैं, उसके बाद तो अदलिया ज़ेर बहस ही नहीं आती है। इसी इस्लामाबाद में 30 से 40 हजार दरख्त कट गया। किसी ने ये भी नहीं जिक्र किया कि भाई अदलिया सोमोटो ले लेगी, किसी जो है हाई कोर्ट के अंदर से कोई आके रोक देगा, इसलिए कि एग्जेक्टिव को किसी चीज के ऊपर कोई चेक है ही नहीं अब अदलिया की जानिब से। तो अचानक चीफ जस्टिस साहब का इमरान खान साहब के वकील को उन्हीं का जो कोर्ट का दोस्त मुकर्रर कर देना, उनको एक्सेस भी मिल जाना। मोअज़्ज़िज़ अदालत का ही हुक्म है, लार्जर बेंच का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकात होती है हमारे सामने, हम देखते हैं ना कि ऐसे रास्ते में इंतजामिया रोक लेती है। पंजाब हुकूमत का उधर क्या रवैया है, देखिए ना चीजें जिस तरह चलाई जा रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो CCD के हवाले से रिपोर्ट निकाली, और मोहसिन बेग साहब का भी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि इंटरपोल से बंदे को हवाले किया जाता है, और यहाँ पे CCD क्या करती है, 500 मुकाबले हुए, 600 से ज्यादा बंदों को जो है एलिजिडली मार दिया गया, और इस पे ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बड़ी सीरियस नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो क्या इन माजी करीब में ऐसा हो रहा था? तो मसला ये कि पहले भी ऐसा होता होगा, लेकिन ये चीजें जब तक ऐसे चलती रहेंगी मसले हल नहीं होंगे। जहां तक डील का ताल्लुक है, मुझे फिलहाल नहीं लगता कि इमरान खान साहब के लिए इस सिस्टम के अंदर कोई गुंजाइश है। जो लोग ये कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा और मौजूदा हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा, ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं। मुझे लगता नहीं है कि इस वक्त इमरान खान साहब के लिए इस निजाम के अंदर कोई गुंजाइश पैदा हो रही है। मतलब हुकूमत इस टाइम आप कह रहे हैं मजबूत खड़ी है, खान साहब को रिलीफ मिलता है, इस टाइम में आपको नजर नहीं आता। नजम साहब, मतलब कि जो स्पेकुलेशंस हैं पाकिस्तान में, इस पे कोई हकीकत नहीं है। वो मियां साहब वाला फार्मूला, मेडिकल ग्राउंड्स पे फिर बाहर चले जाना, बानी PTI, इस तरह की कोई ऑफर या कोई इस तरह की उनको कहने का रिलीफ नहीं मिलता? नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है कि बानी PTI को ऐसा कोई रिलीफ मिल रहा हो, क्योंकि ना उनकी कोई गारंटी दे सकता है कि वो जिस किस्म की चीज़ें पहले करते रहे और वो अब नहीं करेंगे, तो ना ही उन पर कोई एतबार करने के लिए तैयार है, ना कोई उनके यू टर्न्स के हवाले से। देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि हम बार बार ये बात करते हैं कि जनाब बानी PTI तो अपने मौक़िफ़ पर अड़े हुए हैं। जनाब उन्होंने जेल के अंदर से कुंडी लगाई हुई है। मैं आदिल भाई आपको पूरे यकीन के साथ बताता हूँ कि बानी PTI को आज एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ाकरात की, किसी डील की, या इवन एक मुलाकात, छोटी सी मुलाकात की दावत मिले, तो वो पंजाबी जो कहते हैं कि मैं जुत्ती भी ना पावां ते दौड़ दी जावां, और मैं सर के बल, ये साहब सर के बल वहां पर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले दिन से जो कमेटियां बना रहे हैं ये एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए बना रहे हैं। इनके जो मुतालबात हैं वो हरगिज और हरगिज, हम आइन और कानून की बातें वाकई बहुत अच्छी लगती हैं करते हुए। ये जिस तरह कहते हैं कि हम फौज से बात करेंगे कि हमें वो इक़्तिदार दे, तो क्या ये किसी आईनी किरदार के लिए फौज के पास जाना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? देखिए, इस मुल्क में फौज का किरदार बहुत महदूद होकर रह गया था जनरल कियानी साहब के दौर के बाद से। दोबारा बढ़ाया किसने?
ان صاحب نے اس کے بعد جب 9 مئی کرنے کے بعد ایک اس سے پہلے بھی جب میں آپ کو بڑے یہ محسن صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے پاکستان کی تاریخ میں جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی اس میں کیا کہا تھا کہ بریگیڈیئر لیول پر مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہم عدالتوں میں ہم سیاستدانوں کے پاس کوئی ڈکٹیشن لے کر نہیں جائیں گے, ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے. اس کے بعد کن صاحب تھے جنہوں نے 9 مئی کیا اور پھر ایک جواز فراہم کیا گیا فوج کو کہ وہ جو ہے زخمی ہو کر اس پر رد عمل کا اظہار کرے. وہ تو انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, ان کی تو خواہش ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی ان سے بات کرے, کوئی آگے بڑھے. ابھی جب حکومت نے نرمی دکھائی بات چیت کرنے کے لیے تو کیا ان کی طرف سے نرمی نہیں آئی؟ لہٰذا یہ بات چھوڑ دیں, یہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, یہ ڈیل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن کوئی ان پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ دوبارہ کوئی 9 مئی دوبارہ کوئی اس قسم کا ہو جائے. اور ابھی تو کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی حکمت عملی بدل گئی, ورنہ امریکہ سے جس طرح کی یہ وائبس دے رہے تھے مشاہد صاحب, جس طرح کی باتوں کے اشارے دے رہے تھے ساری جگہوں پر ہو رہے تھے نا, تو خان صاحب کو اگر ڈیل کرنے کا موقع ملے, کوئی مفاہمت کرنے کا موقع ملے تو وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے, کیونکہ وہ یو ٹرنز کے ماہر ہیں, وہ اس کو اپنی سیاست کا خاصہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے مشاہد صاحب کا تذکرہ کر دیا ہے تو مشاہد صاحب تو ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ ترکیے کی جانب سے بھی کچھ کہہ لیں کہ نرم گوشہ ہے خان صاحب کے لیے. ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب, مشاہد صاحب ہمارے دوست مشاہد صاحب ہمارے دوست رانا عظیم کے سٹینڈرڈ پہ تجزیے کر رہے ہیں آج کل, ان کے اور وہ ان کے بہت ملتے جلتے ہیں. چلیں محسن بیگ صاحب, آپ بڑے قریب رہے ہیں بانی پی ٹی اے خان صاحب کے, تو کوئی ہے کوئی نرم گوشہ, کوئی باہر کوئی ایسی شخصیت جو ان کے بہت قربت رکھتی ہو, نرم گوشہ رکھتی ہو, بطور جو ہے گارنٹر ان کی گارنٹی بھی دے سکے, ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر سکے؟ یہ ابھی میرے دوست نے بہت ہی اچھی بات کی کہ یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی اعتبار اور کوئی گارنٹی دے ہی نہیں سکتا. یہ اتنا ناقابل اعتبار آدمی ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو اس مقام تک پہنچایا. یہ ایسا شخص ہے کہ یہ نہ اپنے بچوں کا ہے, نہ اپنے خاندان کا تھا, نہ یہ کسی بیویوں میں سے کسی کا تھا. ایسے لوگوں کا اعتبار اور گارنٹی جو ہے, دیکھیں جب وہ 2 بڑوں میں جو کوئی گارنٹی دیتا تو اس سے بڑا والا بندہ ہونا چاہیے, تبھی اس کی گارنٹی مانی جاتی ہے. تو یہ جو گفتگویں چل رہی تھی جی وہاں سے آ جائے گا فون اور وہاں سے آ جائے گا, وہ فون چون کوئی نہیں آئے گا اور یہ جائے گا بھی نہیں. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ باہر نہیں آتا. اس کے کرائم کی اور گناہوں کی اتنی لمبی لسٹ ہے, وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں اس کو جیل میں ڈال دیا. اور یہ جو چوریاں اس نے اور اس کی بیگم نے کی ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک قدرتی لائے عمل ہے اور اس کی وہ سزا کاٹے گا. رہ گئی بات کہ جی پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن نہ پہلے کبھی ہوئے نہ آئندہ کبھی ہوں گے. آپ نے اسی سے گزارا کرنا ہے. یہ پولیٹیشین خود بھاگ کے جن کے پاس جاتے ہیں, راتوں کو ملاقات کرتے ہیں, ہم سے یا افتخار صاحب سے کوئی ماضی نہیں چھپا ہوا, اور آج بھی وہی صورتحال ہے. آپ کو سوٹ کرتا ہے کرپشن اور ریگنگ تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, مجھے اس کا بینیفٹ نہیں ملتا, میں چیخیں مارتا ہوں. آر ٹی ایس کس نے بٹھائی جب عمران خان آیا؟ ساری دھندے بند کر کے, ایون ٹیلی فون ٹاور بند کر کے رزلٹ چینج کروائے گئے, پھر بھی 1 سیٹ سے برتری ملی. تو آج یہ کہنا کہ جی لا کو فالو کریں, بھائی لا تو حکومت سے باہر ہی یاد آتا ہے نا. جب آپ حکومت میں ہوتے تو کوئی لا کو فالو نہیں کرتا. آئین قانون یہ وہ سب لفظی الفاظی ہے, اس کے معنی پاکستان میں ہے نہیں. حقیقت کو ریلائز کریں, اسی نظام میں نے چلنا ہے, اسی طرح کے لوگ آئیں گے, اسی طرح کے لوگ آگے آپ کو فیوچر میں ملیں گے. رہ گیا پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا اس پہ میں تبصرہ نہیں کرتا. میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے, اس کے یہاں بہتری ہو. جس کے اگر ان لوگوں نے بہتری کرنی ہے تو میرا جواب تو یہی ہے کہ بہتری آتی نظر نہیں آ رہی. اچھا, لوگ یہی ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. باقی ٹیلی ویژن شوز میں جو گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ, یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. منافقت اس معاشرے کو کھا گئی ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ تھوڑا سا اگر آپ ماضی قریب میں چلے جائیں, میں کوئی 100 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا, آپ کے میرے ہوش کی بات ہے. ہم نے یہ ساری کوریج کی ہوئی ہے, مجھے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھوں کے سامنے سارے حالات ہیں, اور جتنے پولیٹیشنز ہیں میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں, افتخار صاحب یہ سب, ایون کاظمی صاحب کو بھی اب کافی عرصہ ہو گیا, تو ان کو بھی تجربہ ان پولیٹیشنوں سے ہو گیا ہوگا
کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اپنی باری آئے یہ کن کے ہاں جاتے ہیں, راتوں کو منتیں کر کے اپنے حلقے سے اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں. تو اس میں لا اینڈ آرڈر اور آئین اور قانون کہاں آ گیا؟ یہ تو سارا وہاں سے چلتا ہے, آگے بھی وہیں سے چلے گا. انوائرمنٹ بنانا, اپنی باری مل گئی تو اس پہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, اور جب باری نہیں ہے تو پھر وہ مجھے کیوں نکالا, یا پھر وہ ساری چیزیں چلیں یاد آ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, بانی پی ڈی خان صاحب کا کوئی گارنٹر مطلب مل سکتا ہے وہ, کیونکہ پارٹی میں وہ جان نظر نہیں آتی جو اسٹریٹ پاور پاکستان تحریک انصاف ماضی میں کرتی رہی ہے, جلسے کرتی رہی ہے, اسے تو کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. حکومت بات چیت کرنے کے لیے کوئی راضی نظر نہیں آ رہی, لفٹ نہیں کرا رہی. تو حل کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس اس پورے چیزوں میں اپنے لیے کچھ بہتری, اپنے لیے کچھ ریلیف لینے کا؟ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, سینٹ میں موجود ہیں, صوبائی حکومتوں میں موجود ہیں. اچھا, سیاسی کام کریں, ایشوز پہ بات کریں, ایشوز کو حل کرنے کے لیے تجاویز پیش کریں اور سسٹم کو چلنے دیں. شاید ان کے اس رویے سے کوئی ایسا رستہ نکل آئے جس سے ان کے بانی کو بھی فائدہ پہنچے. اور اس سسٹم سے باہر بیٹھ کے, اس سسٹم کو ڈائنامائٹ کر کے, ہر وقت انارکسٹ رویہ اختیار کر کے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی بانی کی بھی کوئی مدد کر رہے ہیں اور پارٹی کی بھی کوئی مدد کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر جو جیسا بھی نظام موجود ہے اس کی بھی کوئی مدد کر رہے ہیں. ان کو اپنے رویے پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اور زیادہ سیاسی اپروچ اختیار کرنی چاہیے سینٹ میں, قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں. اور مسائل کا جو حل وہ تجویز کرنا چاہتے ہیں کھل کر اس کو پیش کریں, اس پہ بات ہو تاکہ پتہ لگے کہ ان کے ذہن میں ہے کیا. ٹھیک ہے کاظمی صاحب, یہ آپ نے سن لیا دیگر جو سینئر پینلسٹ ان کی رائے. اب یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کرے کیا؟ اب اسٹریٹ پاور وہ ہے نہیں, سسٹم کے بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف بھی رہی ہے. اور ہم اس ریجن کی اگر بات کر لیں تو ماضی میں بھی بہت سارے لوگ پاکستان سے ایگزائل میں جاتے رہے ہیں, واپس آ کر یہاں پر پریزیڈنسی میں بھی گئے ہیں, پرائم منسٹر بھی جو ہاؤس ہے وہاں پر بھی گئے ہیں, جیلوں میں بھی رہے ہیں. یہی ایگزامپل ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لی کہ 17 سال بعد طارق رحمان جو ایگزائل کے بعد واپس آ رہے ہیں, پرائم منسٹر بن رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن ہے کیا؟ کیونکہ اسی سسٹم کی پیداوار ہے, اسی سسٹم کی بینیفیشری, اسی سسٹم میں رہتے ہوئے پاور میں آئی ہے. اب ممکنات ہے کیا اس کے لیے؟ دیکھیں اوبیسلی انہوں نے ادھر ہی اپنی سیاست کرنی ہے. تحریک انصاف کوئی سسٹم سے آؤٹ نہیں ہے. تحریک انصاف اس وقت ایک صوبے کے اندر اس کی حکومت ہے, پارلیمنٹ کے اندر اتنے زیادہ ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں. 2024 کے انتخابات ہوئے اس میں سب سے زیادہ ووٹ ان کو پڑا, سینٹ کے اندر ان کی نمائندگی ہے, چاروں صوبوں کے اندر ان کی جو ہے ووٹر بیس ہے. تو وہ کوئی سسٹم سے آؤٹ نہیں, وہ اسی سسٹم کا حصہ ہے. میری نظر میں دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ آئیڈیلسٹ ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آج سے 10 سال بعد میرا نظریہ تبدیل ہو جائے. میری نظر میں عمران خان, پاکستان تحریک انصاف, میاں صاحب, زرداری صاحب, یہ ایشو نہیں ہے. میری نظر میں جو اصل ایشو ہے کہ عوام کے مسائل تب تک حل نہیں ہوں گے جب تک ان لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بارے میں ہم گفتگو کرتے رہیں گے. یہ سسٹم انہی کے آگے پیچھے گھومتا ہے, انہی کی تنخواہیں بڑھتی ہیں, انہی کی عدالتوں میں مقدمات لگتے ہیں, انہی کی حکومتیں آتی ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آئین اور قانون کے مطابق جو عوام کے رائٹس ہیں جب تک وہ ان کو نہیں ملیں گے تب تک یہاں پہ بہتری نہیں آئے گی. باقی یہ جو سیاستدان ہیں ان میں باریاں لگتی رہتی ہیں, کوئی ایک آ جاتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے, لیکن یہ سسٹم عام بندے کے لیے ڈیلیور نہیں کر رہا. آج آپ مائک اٹھا لیں اور باہر نکل جائیں, آپ عام بندے سے پوچھیں کہ یہ سسٹم تمہارے لیے ڈیلیور کر رہا ہے؟ تو بھائی 25 کروڑ کے ملک میں اگر آپ نے 2,500 بندے کے آگے پیچھے سارا نظام چلانا ہے تو پھر وہ کیسے نظام جو ہے کامیابی کی طرف جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, مطلب عوام کے لیے یہ سمپل سا میسج ہے کہ آپ نے میاں صاحب, زرداری صاحب, خان صاحب کے لیے نہیں نکلنا, آپ نے اپنے رائٹس کے لیے نکلنا ہے. ٹھیک ہے نجم بھائی, کلوزنگ ریمارکس آپ دینا چاہیں دے دیں مجھے, پھر شو کلوز کرنا ہے پلیز. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہی کچھ کرنا چاہیے جو کہ 2 فروری سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شروع کی ہے. اور سب سے پہلے امن و امان, دہشت گردی کا خاتمہ. وہ وزیر اعظم سے ملتے ہیں, اپیکس کمیٹی کا اجلاس کرتے ہیں کور ہیڈ کوارٹر میں, ہمیں اپنی کابینہ کے ساتھ نظر آتے ہیں, ہمیں کیپٹن عباس شہید کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اگر سسٹم میں چلنا چاہتی ہے, ساتھ رہنا چاہتی ہے, دہشت گردوں کی ترجمانی چھوڑ دے, ان کی پشتیبانی, ان کی سرپرستی, ان کو تحفظ دینا چھوڑ دے, پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچے, یہاں پر امن کے بارے میں سوچے, پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے بارے میں سوچنا بند کر دے, چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سائڈ سے جو ہے جو پولیٹیشین موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، سب کو مطلب معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہوگا. ریجڈ جو رویہ ایک ہم پاکستانی سیاست میں ایک جمود دیکھ رہے ہیں، اس کو جو ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہی سارے مسائل کو بہتر جو ہے وہ کر سکتا ہے. آپ چاروں معزز مہمانوں کا پروگرام میں ہم شکریہ ادا کریں. اس کے ساتھ ہی بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. دنیا بھر میں بھارتی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جو ہے اس کے چرچے ہیں. کینیڈا میں بھی سزائیں ہوئیں، اب امریکہ میں بھی سزائیں ہو رہی ہیں. پاکستان اس پر مسلسل بات کرتا چلا آ رہا ہے کہ انڈین جو ہے پاکستان کے اندر بھی حالات خراب کرنے کے اندر جو ہے وہ انوالو ہیں. اب جو امریکہ میں جو کورٹ میں جہاں پہ جو خود سے جو جرم ہے قبول کیا ہے ایک انڈین شہری نے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بھارتی شہری نکھل گپتا نے نیو یارک کی فیڈرل کورٹ میں جرم قبول کیا ہے. نکھل نے امریکی وفاقی عدالت میں سکھ رہنما گر پتونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش کا اعتراف کیا ہے. امریکی پروسیکیوٹرز نے عدالت کو بتایا کہ نکھل گپتا براہ راست ایک بھارتی سرکاری اہلکار کے ساتھ رابطے میں تھا جس نے اسے قتل کرنے کا ہدف دیا تھا. نکھل گپتا بھارتی حکومت کے تحت کام کرنے والے اس گروپ کا حصہ تھا جو اوورسیز علیحدگی پسند سکھوں کو نشانہ بناتے ہیں. پروسیکیوٹرز نے واضح کیا ہے کہ امریکہ اپنی سرزمین پر اپنے شہریوں کو قتل کرنے کی کوششوں کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بات کرتا ہے کہ کس طرح سے انڈین اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم بلوچستان میں ڈیسٹیبلائز کرنے کے اندر حالات جو ہے وہ ملوث رہی ہے. ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے رستے کس طرح پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو اس کی پراکسیز ہیں بھارتی حکومت کی، اس کے ذریعے یہاں پر حالات جو ہے خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. صرف نہ صرف پاکستان اس پہ بات کر رہا ہے، کینیڈا میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ثبوت کے ساتھ موجود ہیں. اب امریکہ میں بھی موجود ہے اور دنیا کے کئی ریجن، ایون یورپین کافی ممالک میں بھی جو سکھ فار جسٹس کے جو لوگ موجود ہیں، جو خالصتان تحریک کو جو کہنے کے لیڈ کر رہے ہیں یا جو ان کے عزم ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو ان کو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کے ذریعے دنیا بھر میں بھارتی حکومت نشانہ بنا رہی ہے، جس کی ایک واضح مثال امریکہ سے بھی سامنے آ گئی ہے. تو آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.